बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वजल फरज वाले मोहम्मद। दोबारा आया हूँ सैयद सकी शाह प्यारा सरकार के दरबार पे, और आज के दिन आने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको बड़ी ख़ास बातें बतानी है जो कि यहाँ के गद्दी नशीन है सैयद वासिफ काज़मी। उनसे बातचीत करेंगे और उनसे पूछ के आपको यहाँ के कुछ ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे कि जो हक़ाइक़ आज तक आप लोगों को किसी ने बताए नहीं हैं। और ये आप मेरे पीछे वो दरगाह देख रहे हैं जो मौला गाजी शहनशाह के आलम के लिए मुख्तस की गई है, और इसी जगह पर गद्दी नशीन का नाम भी लिखा गया। जैसा कि आप ये पढ़ रहे हैं, गद्दी नशीन सैयद वासिफ हुसैन काज़मी। ये वासिफ काज़मी वो हैं कि जो शाह प्यारा इस्लामिक वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरपर्सन भी हैं। बाबा जी सरकार की जो यहाँ पे ज़ियारत बनी हुई है, उस ज़ियारत के साथ पिछली साइड पर ये एक जड़ है, और जितने भी ये सोके के मरीज़ होते हैं जिनको सूखा लग जाता है वो इस जगह पर आते हैं, और ये जो जड़ आपको देख रहे हैं इस जड़ के नीचे से गुजरते हैं, तो जो उनके साथ कोई हवाई चीज़ होती है तो वो इस जड़ के साथ रह जाती है। चलिए अब चलते हैं, वासिफ काज़मी साहब से मुलाकात करते हैं। है मेरे साथ साथ सखी शाह प्यारा सरकार के जो गद्दी नशीन है, जो वारिस हैं सैयद वासिफ हुसैन काज़मी, उनके पास आया हूँ और थोड़ा सा तारुफ करा दूँ कि आपके वालिद का नाम सैयद फतेह ज़रिया शाह काज़मी है और आप भी ज़ैनियाल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। दरबार की जगह वो फतेह ज़रिया शाह साहब की मेहनतों का नतीजा है कि आज ये सादात के पास जगह और दरबार इमाम बारगाह मस्जिद के लिए महफूज है। फिर थोड़ा सा आगाह करते हैं बाबा जी सरकार की ज़िंदगी के बारे में वासिफ शाह साहब से पूछ के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है शाह साहब, ठीक है आप खैरियत से? जज़ाकल्लाह, मेहरबानी। अच्छा काज़मी साहब, ये सबसे पहले आप ये बताएं कि बाबा जी सरकार की जो हालात ज़िंदगी है वो उनका बचपन, उनकी जवानी, ये तमाम मामलात आप थोड़े से हमें इनसे आगाही दें। अफराज साहब, बात यह है कि पहले ये देखें कि हज़रत शाह प्यारा रहमतुल्लाह अलैह किस दौर में हो गुजरे। हज़रत शाह प्यारा इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, और इनके जद्द अमजद जो है वो सैयद ज़ैनुल आबिदीन शाह, जिन्हें बाबा शाहजहान कहते हैं, वो चकवाल में उनका मदफन है। ये उनकी औलाद हैं। किस दौर में उनसे अलग हुए फिर इधर आए ये एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता, लेकिन वहाँ से इनका आना भी साबित है। और आए जिस मुकाम पर, ये खैरी मूरत के करीब जगह है गंडा कटारिया, तो गंडा कटारिया में इन्होंने कितना क़याम किया और कैसा क़याम किया, इसके बारे में भी काफ़ी हद तक तारीख़ खामोश है। बज़ाहिर ये औलियाए अल्लाह जो है, जिस दौर में इनका ये रास्ता बना है वो शेर शाह सूरी का दौर है, और शेर शाह सूरी और हुमायूं के आपस में मिलते जुलते दौर है। दरबार पर जो बात लिखी हुई इनके नाम के साथ वो जिंदा वाली लिखी है, जबकि गंडा कटारियाँ जो है वहाँ पे भी उनकी तुरबत बनी हुई है, और जो भी ये वेस्टेज के मुकाम पे इनका दरबार है यहाँ पे भी इनकी तुरबत बनी हुई है। तो क्या बाबा जी सरकार किसी जगह पे दफन भी हैं? सवाल ये है कि ये ऐसा क्यों है, कब्र वहाँ भी है कब्र यहाँ भी है, ऐसा क्यों है? इसके बारे में एक रवायत मशहूर है कि गंडा कटारियाँ के लोग जो हैं उनमें हज़रत शाह प्यारा रहमतुल्लाह अलैह कुछ अरसा रहे, वहाँ वफ़ात पाई। ये वहाँ की जो रवायत बयान की जाती है वो मैं आपको सुना रहा हूँ। ये अब किस हद तक हकीकत है या नहीं, इसे तस्दीक करने वाली भी कोई बात नहीं है, तरदीद करने वाली भी कोई बात नहीं है। वो ये है कि सुना है कि उधर हज़रत शाह प्यारा रहमतुल्लाह अलैह कुछ अरसा रहे, फिर वफ़ात पाई उन्होंने, और उस वक्त तक सुना है उनकी औलाद कोई नहीं थी। अच्छा। तो एक खातून जो है वो कब्र पर आती थी और वो दुआ मांगती थी कि या अल्लाह मुझे इन बुज़ुर्गों के तफ़ैल बेटा अता कर। तो पास से कोई एक काश्तकार गुजरा या ज़मींदार गुजरा, तो उसने कहा इसकी अपनी औलाद नहीं थी, तुम्हारे इसकी सदके तुम मांग रहे हो जिसकी अपनी औलाद नहीं थी। ये हुई बात। तो फिर कहते हैं कि वो वहाँ पे कब्र फटी और हज़रत शाह प्यारा रहमतुल्लाह अलैह सामने आए, और वहीं पे सुना है कि दोबारा उन्होंने शादी की गंडा कटारियाँ की खातून से। अच्छा। उस खातून से शादी की, फिर उससे बच्चे हुए, फिर उन्होंने कहा कि अब ये मैं इलाका को छोड़ के जाता हूँ, ये इलाका इस काबिल नहीं कि मैं जा रहा हूँ, तो वो रवाना हो गए। अब खुदा बेहतर जानता है, उसी याद में कब्र बनाई उन्होंने, लेकिन वो लंबी सी एक कब्र सुना बनी हुई है वहाँ। तो बाज़ जो उसी गंडा कटारियों के मुकामी लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये उनकी बैठक थी। अच्छा।
تو یہ بیٹھک کو ہم نے جو ہے وہ یادگار بنانے کے لیے یہ شکل دے دی ہے. کنڈکٹاریہ سے تھوڑا باہر ہے وہ, اور اسی نام سے حضرت شاہ پیارا رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ہی یہ منصوب ہے وہ جگہ. یہاں تشریف لائے تو یہاں تشریف لانے کے بعد جو علاقے کے لوگ تھے انہوں نے عقیدت کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ سادات بزرگ ہیں تو آپ یہیں ہمارے پاس قیام کریں. یہ جو اولیاء اللہ تھے یہ عام طور پہ آبادیوں سے دور جاتے تھے, آبادی کے قریب نہیں رہتے تھے اور آبادیوں کے اندر بھی نہیں رہتے تھے. تو اس وقت یہ جو ہمارا پشاور روڈ ہے, یہ پشاور روڈ اس وقت شیر شاہ سوری والا روڈ تھا, جس کو جرنیلی روڈ کے جرنیلی سڑک کہا جاتا تھا یا تاریخ میں اسی نام سے مشہور ہے. تو یہ اس جگہ نہیں تھی, اس سے بہت ہٹ کے تھی. تو حضرت شاہ پیارا جو ہے وہ جس مقام پر ابھی قبر ہے اس جگہ ایک ڈھیری سی اونچی سی بنی ہوئی تھی. اچھا, اونچی جگہ تھی تو یہاں قیام کیا, یہاں عبادت کرتے تھے, شب و روز گزارتے تھے. اور اس جگہ کے ساتھ نشیبی جگہ پہ آج کل جہاں پہ غسل خانے بنے ہوئے ہیں, جی جی, اس غسل خانے کے ساتھ باہر والی طرف تقریباً تھوڑا سا آپ وہ 5 فٹ باہر یا 10 فٹ باہر ادھر ایک کمرہ بنا ہوا تھا. حضرت شاہ پیارا رحمۃ اللہ علیہ یہاں قیام کرتے تھے. بعد میں ان کے بچے جو ہے وہ محلوں کے اندر آ گئے, چور میں آ گئے, محلہ زمیندارہ میں چلے گئے, پھر ادھر ادھر بھی ان کی آہستہ آہستہ رہائش شروع کی, جو اولاد ہوتی گئی. لیکن حضرت شاہ پیارا رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بیٹے وہ اسی کا ایک کمرے میں رہے, ایک وہ کٹیا نما جگہ تھی. تو علاقے کے لوگوں نے عقیدت کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جگہ ہم آپ کو دیتے ہیں. وہ باقاعدہ طور پہ ان کے نام کر دی, اچھا, دے دی ان کو. اس وقت دور دور تک انگریز گورنمنٹ کا نشان تک نہیں تھا. تو اب یہ شیر شاہ سوری کے آگے پیچھے کا دور تھا, ہمایوں کا دور کہہ لیں, شیر شاہ سوری کا کہہ رہے, یا پھر جو ہے دوبارہ ہمایوں واپس آتا ہے تو وہ دور کہہ لیں, تقریباً وہ یہاں انہوں نے قیام کیا. اب وقت کے ساتھ ساتھ پھر یہ اولاد ان کی ہوئی, کوئی اب پشاور روڈ کے کچھ اس طرف چور میں ہیں, کچھ اس طرف ہیں, کچھ یہاں سے باہر چلے گئے, رتا امرال میں ہیں, کچھ توفیقہ میں بھی ہے ایک خاندان. ہوا یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو تبدیلیاں آئیں ان میں ایک تبدیلی آئی کہ انگریز گورنمنٹ آ گئی. جی, انگریز گورنمنٹ نے آنے کے بعد یہ کیا کہ اپنی جگہوں کو ریگولرائز کیا. جب قبضہ کر لیا ایسٹ انڈیا کمپنی نے, پھر یہ حکومت والی ملکہ کی حکومت بن گئی. تو اس 90 سال کے اندر انہوں نے کینٹس بنائے. ان کینٹس کے لیے پھر انہوں نے لیگلی قانون پاس کیے. تو ہوا یہ کہ جو جگہ انہوں نے زبردستی پکڑ لی, قابو کر لی, ان جگہوں کے لیے انہوں نے قانون یہ بنایا کہ دس از کوئنز لینڈ, اس کو کوئن لینڈ کہا جاتا ہے. یعنی کہ جس جگہ پہ دربار آج موجود ہے یہ ماضی میں کوئن لینڈ تھی. کوئن لینڈ تھی, اور یہ سارا کینٹ کوئن لینڈ صدر سے شروع ہو کے یہاں تک دربار تک آتا ہے, اسی پوری پٹی پوری. آج سے پہلی پشت کے کوئی افراد موجود ہوں اور وہ جانتے ہیں کہ ایک چراگاہ تھی, عالی روڈ ہے جو اس سے پار, جو ویسے کا علاقہ شہید کالونی, جی جی, وہاں پہ ایک چراگاہ تھی جہاں گھوڑے وغیرہ چرانے کے لیے, آرمی کے گھوڑے چرانے کے لیے چراگاہ تھی. تو یہاں کے لوگ بھی اپنے مویشی لے جاتے تھے, وہاں چراتے تھے. تو وہ کوئن لینڈ کے لیے ریگولرائز کر کے انہوں نے یہ کرایا کہ کنٹونمنٹ کا ایک 1924 بنا. اچھا, دیٹ واز دی ایکٹ آف 1924. دیٹ واز ایکٹ آف 1924, اور وہ 24 کا ایکٹ کنٹونمنٹس کا تھا. اور اس کے ساتھ جو آرمی کی زمینیں تھیں ان کے لیے اسپیشل ایک ایکٹ تھا, اسی کہتے ہیں CLA رولز 1935. یہ دوسرے لفظوں میں سے کہتے ہیں لینڈ مینول. جو سرکاری لوگ ہیں اپنے دفتروں میں سے لینڈ مینول کہتے ہیں. تو لینڈ مینول جب رائج ہوا, یہ دیکھا کہ یہاں دربار آلریڈی ادھر حضرت شاہ پیارا رحمۃ اللہ علیہ کا بنا ہوا ہے, ادھر ان کے پوتے حضرت لطف علی شاہ کا بنا ہوا ہے. تو یہ خاصی جگہ جو ہے وہ انہوں نے گھیری ہوئی ہے, اور دور دراز سے, کوئی پشاور سے, چکوال سے, تلہ سے, کشمیر سے, سری نگر سے یہ زائرین آتے تھے, ان کے معتقدین آتے تھے اور یہاں رہتے تھے. اچھا, مزار کے بالکل ساتھ ایک بڑے سائز کا تالاب تھا جسے بن کہتے تھے پنجابی میں. اس میں وہ اپنے بچے وغیرہ نہلا کے کپڑے تبدیل کر کے اندر جا کے سلام کرنا, اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرنا, یہ سارا کچھ تھا. تو بالکل ایڈجسنٹ ہے یہ آرمی کی جو یونٹیں تھیں, جو بیک سائڈ پہ یونٹس ہیں, وہ یونٹیں جو ہیں اس سے تنگ تھی کہ تالاب میں مچھر بہت پیدا ہوتے. اچھا, تو اس سے معاملہ جو ہے کچھ انہوں نے اٹھایا. انگریز کا دور تھا, حاکم تھے, قابض تھے, طاقت والے تھے, اپنی منوا سکنے والے تھے. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ تالاب بند کرتے ہیں. اچھا, جھگڑا یہاں سے شروع ہوا کہ تالاب ہم بند کرتے ہیں, یہاں سے ہمارے جوان ہیں تو ان کو مچھر کاٹتے ہیں.
علاقے کے لوگوں نے کہا جی کہ یہ اس بند کے ساتھ تو ہماری ایک عقیدت وابستہ ہے، یہ حضرت شاہ پیارا رحمۃ اللہ علیہ کی پانی ہے اور بند ہے، اور ان کا ایک معجزہ ہے کہ یہ 12 مہینے پانی رہتا ہے، ہم لوگ علاقے کے لوگ بھی نہاتے ہیں، مویشی پانی پیتے ہیں، زائرین آ کے اپنے بچوں کا نہلاتے ہیں، تو یہ تو ہم نہیں بھرنے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آپ بھرنے کیوں نہیں دیتے؟ مسئلہ پانی کا وہ ہم آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں۔ کیسے حل کرتے ہیں جی آپ؟ انہوں نے کہا جی 24 آور ہم آپ کو پانی دے دیتے ہیں پائپ کے ذریعے، ٹھیک ہے، نہائیں، سارا کچھ کریں، جتنا مرضی خرچ کریں، 24 آور۔ یہ یاد رکھنا ہے کہ منظور ہوا تھا 24 آور۔ پانی آ گیا، انہوں نے وہ پھر آہستہ آہستہ کر کے وہ بھر دیا۔ تو ہم نے کہا جب پانی میسر ہے ہمیں تو کیا ضرورت ہے بند، ٹھیک ہے وہ تالاب بن جو ہے اس کی خاص ضرورت نہیں ہے، وہ بند کر دیا گیا۔ اب اگلا سٹیپ یہ تھا کہ جی یہ تو ان کے پاس زمین ہے، اس کا کوئی حساب کتاب کوئی نہیں ہے، ایسے ہی قبضہ کیا ہوا انہوں نے۔ چنانچہ میرے دادا بزرگوار حضرت مہر شاہ صاحب، مہر شاہ بن شیر شاہ، ایک تھانے دار آیا، تھانے دار کے ساتھ بھی اور واقعہ منسوب ہے کہ مہر شاہ صاحب زمین پر جو ہے وہ ہل چلا رہے تھے اپنی زمینوں پر، جن زمینوں کو اس وقت نام تھا چڑیالہ۔ چڑیالہ کا وسیع رقبہ تھا، جہاں یہاں کے عوانوں کی بھی زمینیں تھیں، سادات کی بھی زمینیں تھیں، تو یہ پرانی کوئی باپ دادا سے تھی، ٹھیک، اور اغلب امکان ہے کہ یہ حضرت شاہ پیارا رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے چلی تھی زمین، اغلب امکان یہ ہے، مزید بات جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے ریکارڈ سے۔ تو وہاں ہل چلا رہے تھے، تو علاقے کے لوگوں نے کہا جی کہ اس دربار کے جو گدنشین ہیں وہ کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا وہ تو چڑیالے میں ہل چلا رہے ہوتے ہوں گے، کھیتوں میں ہوں گے۔ انہوں نے کہا جی انہیں بلا کے دیں۔ جب انہیں بلایا گیا تو اسی دوران تھانے دار اور وہ علاقے کے لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے چوڑ کے، کوئی باتوں باتوں میں وہ تھانے دار تھا سکھ، اچھا، تو اس نے کوئی اپنے کہا کہ تم لوگوں میں بازو پکڑنے والا کوئی؟ انہوں نے کہا جی وہی مہر شاہ بازو پکڑتا ہے۔ چنانچہ یہ آئے، حضرت مہر شاہ نے یہ کیا، میرے دادا بزرگوار نے، کہ آ کے بیٹھے، تو اس وقت کے علاقے کے لوگ بہت ڈرتے تھے پولیس سے، کیونکہ پولیس کی بیک پہ آرمی اور انگریز تھے، اور انگریز نے آپ کو پتہ ہے کہ اس نے بادشاہی ختم کر کے سارا کچھ زبردستی قابض سے ہوئے تھے۔ تو اس نے کہا جی کہ مہر شاہ صاحب سنیں، آپ جو ہے وہ بازو پکڑتے ہیں، اسے ویڑی پکڑنا کہتے ہیں، کہ ویڑی پکڑتے ہیں۔ ان کا میں تھانے دار صاحب نہیں ویڑی پکڑتا، میری جرت کیا ہے؟ ان کا نہیں میں بھی اس کا چیز شوق رکھتا ہوں، اور میری پکڑ کے دکھائیں، میری پکڑیں آپ۔ تو انہوں نے کہا کہ تھانے دار صاحب یہ کھیل ہوتے ہیں برابر کے لوگوں کے، ہم تھانے دار ہیں، ہماری کوئی طاقت نہیں ہے، ہم فقیر مسکین لوگ ہیں، اپنا مشکل سے گزارا کرتے ہیں، کدھر بھی نہیں پکڑوں آپ۔ یعنی انہوں نے حتی الامکان کوشش کی کہ تھانے دار جو ہے وہ اس سے باز رہے، لیکن تھانے دار کا زور تھا جی نہیں پکڑیں آپ، کیونکہ علاقے کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ بازو پکڑتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پھر میرا پکڑیں گے یا میں آپ کا پکڑوں گا؟ اس نے کہا میرا پکڑے پہلے۔ چنانچہ انہوں نے پکڑا، اس نے زور لگایا، اس کا بازو ٹوٹ گیا۔ وہ معاملہ پھر ان کے پکڑنے والا تو رہا ہی نہیں نا، وہ بازو ٹوٹ گیا۔ اس پہ اب پریشان ہو گئے، یہ بہت سخت دادا ابو جتنی میں نے سنی ہے، پریشان ہو گئے کہ اب تو اس نے بدلہ لینا ہے۔ لیکن اس تھانے سکھ نے کہا کہ نہیں شاہ صاحب، اس کھیل میں جو ہے یہ ہوا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں، میں بالکل کوئی ایسا بدلہ نہیں لوں گا۔ اور خیر اس تھانے نے کہا جی کہ آپ فلاں تاریخ کو انگریزوں کا ملٹری اسٹیٹ افسر ہے، اس کے پاس پیش ہوں کہ آپ اس زمین کے سلسلے میں۔ اب دادا بزرگوار کی تعلیم بھی کوئی نہیں تھی، اتنے گھومے پھرے ہوئے بھی نہیں تھے، اور سادہ بالکل بیل گاڑی چلانے والے عام کاشتکار تھے، زمیندار تھے۔ تو انہوں نے بیٹے کو، جن کا نام تھا سید فتح دریا شاہ صاحب، میرے والد مرحوم، انہیں کہا کہ آپ جائیں۔ تو علاقے کے 2-3 نمبرداروں کو لے کر وہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ آپ مہربانی کر کے یہ جگہ خالی کریں، اور مزار کی ایک جگہ چھوڑ دیں گے ہم، باقی جگہ پر ہم قبضہ کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کیسے قبضہ کریں؟ یہاں کے عوام کہتے ہیں کہ یہ جگہ ہم نے گفٹ دی حضرت شاہ پیارا رحمۃ اللہ علیہ، آپ کہتے ہیں کہ جی یہ آرمی کی اور کوئن لینڈ ہے۔ ان کا جی آرمی کی نہیں ہے، یہ عوام فیملی کی ہے، اور انہوں نے گفٹ کر دی ہے حضرت شاہ پیارا رحمۃ اللہ علیہ کو۔ ان کا کمرہ جو ہے تقریباً 1929 تک وہ کمرہ رہا، جس میں حضرت شاہ پیارا رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی اولاد میں سے کوئی رہتا رہا۔ عقیدت تھی علاقے کے لوگوں کی، وہ ایسے ہی کمرہ رہا، پھر بعد میں وہ چونکہ استعمال میں نہیں تھا تو آہستہ آہستہ وہ گر گیا۔ حضرت شاہ پیارا رحمۃ اللہ علیہ کے جو ابھی چار دیواری بنی ہوئی ہے، اس چار دیواری کے ٹھیک جنوب کی طرف وہ کمرہ تھا، اور جنوب والا کمرہ جو ہے بعد میں وہ گر گیا، ختم ہو گیا اور گر گیا، اور یہ پاکستان سے تقریباً پہلے ہی کمرہ ختم ہو گیا۔ آگے یہ ہوا کہ ملٹری اسٹیٹ آفیسر نے کہا جی اگر آپ نہیں دیتے تو ہم اسے زبردستی قبضہ کریں گے۔ چنانچہ ملٹری اسٹیٹ آفس کے جو اہلکار تھے اپنے ساتھ پولیس لے کے آئے، انہوں نے یہاں سے کچھ نشانات مٹانے کی کوشش کی۔ علاقے کے لوگ یہاں سے دوڑے گئے، جس کو پتہ چلا وہاں جا کے سنگباری شروع کر دی۔ اچھا،
ان کا ایک بزرگ ہے ہمارے پاس اور ان کا یہ آپ احترام نہیں کرتے, آپ پولیس لے کے آ گئے, کیا مطلب ہے آپ کو, بھاگے یہاں سے. چنانچہ یہ واقعہ 2 دفعہ یا 3 دفعہ پیش آیا. اس واقعے کے بعد اہلکاروں نے رپورٹ اوپر لکھ کے بھیج دی کہ جی علاقے کے لوگ ہمیں داخل ہی نہیں ہونے دیتے, قبضہ کیا کریں. چنانچہ انہوں نے کارسپونڈنس شروع کر دی میرے والد صاحب کہ جی آپ آئیں اور ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بیٹھ کے طے کرتے ہیں, آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہم ریلیف دیں گے, لیکن آپ آ کے ہمارے اس نیگوسیشن میں حصہ لیں. والد صاحب چلے گئے تو انہوں نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ یہ جگہ آپ کے پاس رہنے دیتے ہیں, لیکن ریگولرائز کریں, ایک طریقہ ہے ریگولرائز کرنے کا, ہم آپ سے بہت کم پیسوں پر جو ہے یہ آپ کو جگہ لیز پہ دے دیتے ہیں, اور لیز بھی ایسی ہوگی جو لیز ان پرپیچٹی ہوگی. وکلاء سے پوچھیں اگر آپ, تو وکلاء یہ کہتے ہیں کہ لیز ان پرپیچٹی کا مطلب ہے اسی طرح جس طرح سول رجسٹری ہوتی ہے, صرف یہ ہے کہ نام اس کا لیز ہوگا, سالانہ طور پہ رینٹ بھی نہیں ہوگا جس طرح کہ عام لیزوں کا ہوا کرتا ہے. اچھا, اور اس کا پریمیم بھی کوئی نہیں ہوگا. اور یہ ایک منٹ یہاں پہ تھوڑی سی قطع کلامی معاف, مجھے یہ بتائیے کہ جو یہ لیز دی یہ کیا گورنمنٹ آف پاکستان یا اس سے پہلے برٹش گورنمنٹ نے دی آپ کو؟ یہ بتاتا ہوں آپ کو. جھگڑا جو شروع ہوا تھا, یہ علاقے کے لوگ چلے گئے, انہوں نے وہاں نے بھگایا, یہ سلسلہ شروع ہوا تھا پاکستان بننے سے پہلے. اچھا, یہ سال پہلے 6 مہینے پہلے اس طرح شروع ہوا, اور پاکستان بننے کے بعد یہ جاری رہا. ٹھیک ہے, پہلی گورنمنٹ کو, جو انگریزوں والی گورنمنٹ کو, اس کو تو لفٹ نہیں کرائی ہم نے, لیکن جب یہ پاکستان بن گیا تو ہمارے دل بھی نرم ہو گئے کہ اپنی حکومت آ گئی ہے. تو یہ 47 کے بعد پھر وقتاً فوقتاً یہ وہ آرمی ملٹری اسٹیٹ آفیسر کے اہلکار آتے رہے, اور پھر یہ 1955 میں, تو 1955 میں ہمارے والد صاحب کے نام سید فتح دریائے شاہ کے نام لیز ہو. علاقے کے نمبردار ساتھ تھے سید حسن خان صاحب, مردان خان نمبردار صاحب, رزاق صاحب. یہ انہوں نے بتاؤ, نمبردار کے وقت بڑی عزت اور قدر و منزلت تھی, اس کا کہا ہوا بڑا امپورٹنٹ ہوتا تھا کیونکہ علاقے کی زمینوں سے اس کا خاص تعلق ہوتا تھا. تو ان نمبرداروں نے اور علاقے کے مزید لوگوں نے بھی یہ کہا کہ یہ جو جگہ ہے یہ ان کی, یہ لیز میں دینا کیا معنی ہوتا ہے, چونکہ ان کو جو ہے نیا اس طریقے کا یہ بات سمجھ آ رہی تھی. تو انہوں نے کہا تھا جی جتنی جگہ آپ کی ہے ہم اس میں چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے. چنانچہ اس وقت جو دربار کی چاردیواری تھی اس سے باہر جو جگہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے جگہ یہ 0.36 ایکڑ ہے اور اوپر 1.12 ایکڑ ہے, یہ اس وقت انہوں نے تسلیم کیجیے ساری کی ساری زمین. آپ عالی روڈ سے جب منہ کرے نا حضرت شاہ پیارا کے مزار کی طرف, تو لیفٹ سائڈ پہ جو نشبی جگہ ہے, کوٹیاں اور اس کی بیک والی جگہ خالی پڑی ہے, ٹھیک ہے, اور رائٹ سائڈ والا, ٹھیک ہے, یہ ساری جگہ جو ہے یہ 1.5 ایکڑ ہماری بات مانی گئی, اور 1.5 ایکڑ جگہ 1.51 ایکڑ یہ رجسٹری کر دی گئی. اب یہ انہوں نے اپنے حساب کتاب لگائے, اس حساب سے انہوں نے دے دی. یہ جگہ جو ہے لیز آؤٹ ہوگی والد صاحب کے نام. انہوں نے کہا جی سروے نمبر 36 اور 34 یہ ہم نے آپ کو دیے. اب 34 جو سروے نمبر تھا وہ نیازیوں کے پمپ سے لے کر الہباد تک تھا. جب علی روڈ سے ادھر منہ کریں حضرت شاہ پیارا کی طرف, جو رائٹ سائڈ پہ ہے وہ 36 تھا, ٹھیک ہے, اور 34 یہ تھا. اب یہ مل گیا تو کوئی 8 سال بعد انہوں نے پھر جو ہے ایک سٹینڈ لیا ملٹری اسٹیٹ آفس نے کہ جی نہیں ہم نے دیا تھا آپ کو, کوئی اور سروے نمبر غلط لکھا گیا ہے. اچھا, جب انہیں جو آبادی بڑھی اور ان کو ضرورت پڑی زمین کی, تو انہوں نے یہ چکر دیا ہم کہ جی ہم نے آپ کو دیا تھا 1.51 ایکڑ, اور یہ 51 پارٹ نہیں, یہ تو کوئی تقریباً 30 کنال جگہ بنتی ہے. ہم نے کہا جی جو کچھ آپ نے رجسٹری میں لکھا ہوا ہے ہمارا اور آپ کا جو طے شدہ بات ہے, یہ آپ ہی کی رجسٹری لکھی تحریر کی ہوئی ہے کہ نہیں. تو انہوں نے کہا جی یہ ٹائپوگرافیکل مسٹیک ہو گئی ہم سے, ہم نے 34 نہیں دی بلکہ 34/1 دی ہے, اور وہ پیس جو ہے وہ یہ دیں گے ہم آپ کو, جو موجودہ کوٹھیاں کی بیک سائڈ والی جگہ نشبی. آپ نے نوٹ کیا ہوگا وہاں ایک کمرہ بھی بنا ہوا ہے. جی بالکل, ابھی بھی موجود ہے, ابھی بھی موجود ہے. اس کمرے کے ساتھ ایک تھوڑی سی جگہ اور بھی کنسٹرکشن ہوئی ہوئی ہے. یہ جگہیں جو ہے بیسیکلی یہ جگہیں جو ہے توڑوانے کے لیے امیو آفس نے جو ہے وہ بھیجے تھے اہلکار کے, توڑ کے آؤ, جس سے پھر یہ لیز والا سلسلہ اور جو میں نے اسٹوری سنائی یہ ساری بات. پھر ہمارا کیس چل پڑا, جو 10-12 سال کیس عدالت میں رگڑا کھاتے رہے ہم. ہمارا سمجھوتا ہوا کہ جی اتنی جگہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں, جو موجودہ یہ جی 34 اور 36 یہ دے دیتے ہیں, اور 1.51 ایکڑ یہ جگہ بنتی ہے تو آپ کی یہ دیتے ہیں. آپ مقدمے میں یہ جو آگے کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں اس سے وڈرا کریں. ہم نے ان کوٹھیوں پر بھی دعویٰ کیا تھا اچھا کہ یہ بھی حضرت شاہ پیارا کی جگہ ہے, اور وہ تھی, ہمارا موقف ہے تھی وہ, لیکن انہوں نے جو ہے وہ زبردستی یا خان کے دور میں
ملٹری اسٹیٹ آفس نے 2 جرنیلوں کو ایک بریگیڈیئر کو الاٹ کر دی، ایک جرنیل کو الاٹ کر دی، پھر انہوں نے سیل آؤٹ کر دی بعد ملٹری کے کسی مہینے میں یہ بامی سمجھوتے پر یہ فیصلہ ہوا جی کہ یہ جگہ ہم نے آپ کو دی۔ وہ چمن امان ہوا تو پھر ابھی نئی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ آپ سے کچھ عرصہ پہلے آرمی نے پھر دخل دیا جی کہ یہ ملٹری اسٹیٹ آفس نے کہ جی آپ کو جگہ زیادہ ہے، تو انہوں نے کہا جی نہیں ہم اسے دوبارہ سے ریلیز کرتے ہیں، اور یہ کہا کسی کو نہیں، یہ ساری وربل باتیں ہیں۔ چنانچہ ڈائریکٹر جنرل ملٹری لینڈ اینڈ کنٹونمنٹس ایک آئے تھے، انہوں نے بہت زیادتی کی، وہ یہاں رہ کے گئے تھے کسی حوالے سے، ہمارے ایک سادات میں سے کوئی ایک سید تھا، اس کے کلاس فیلو تھے، اچھا، اس نے کلاس فیلو ہونے کا فیور بھی دی اس کو، تو یہ انہیں ایک مصنوعی سی ایک بنائی کمیٹی تنظیم، وہ جلدی میں وہ تنظیم بنائی گئی اور جلدی اس کے نام رجسٹر کر دی گئی، جس کو ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے، کورٹ میں بھی کیس چل رہا ہے۔ انٹرنیشنل اور جو آج کل کا جدید دور ہے اس کے مطابق ایک مدرسہ جس کو آپ اسکول بھی کہہ سکتے ہیں، تعلیم کی ایک جگہ آپ بنانا چاہ رہے تھے، یہی بات جو تھی، اسی بات نے تکلیف دی ہے بہت سے لوگوں کو۔ اگر یہ کیس ختم ہو جاتا ہے تو اس کے فوراً بعد آپ لوگ اس چیز پہ قدم اٹھائیں گے اسکول بنانے کی طرف، کیونکہ لوگوں کو اشد ضرورت ہے تعلیم کی؟ بات یہ ہے افراز صاحب کہ میرا اپنا ہی ایک شعر ہے کہ نہیں تخلیق یوں ہوتی بہت تکلیف سہتا ہے، نہیں تخلیق یوں ہوتی بہت تکلیف سہتا ہے، جو شاعر نظم سے پہلے مصنف نثر سے پہلے۔ واہ، یہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں راولپنڈی کے، تقریباً 30-35 ہزار اسٹوڈنٹ ہیں سر سید کے، وہ انہوں نے جب یہ شعر سنیں گے تو وہ خود بھی پڑھنا شروع کر کہ اس شعر کے اندر جو ہے وہ جہاں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ کوئی کام آسانی سے نہیں ہوتا، بڑی تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں، بڑی مصیبتیں سہنی پڑتی ہیں، تو پھر جا کے کوئی چیز تیار ہوتی ہے یا کوئی کام ہوتا ہے یا کچھ تکمیل ہوتی ہے۔ جو چاہ رہے تھے کہ یہاں ایک مدرسہ قائم ہو جس میں دینی اور دنیاوی تعلیم یک وقت جو ہے وہ دی جائے، اور اس میں کسی قسم کی ڈسکریمنیشن نہیں ہو، اس میں جو بھی آئے داخل ہو، میرٹ پر داخل ہو کے اپنا داخلہ لے اور وہ کامیابی حاصل کرے، کہ یہ ایک کافی غور و خوض کے بعد جو ہے یہ کہا گیا، فیصلہ ہوا کہ یہاں پہ ایک مدرسہ ہونا چاہیے جو ایسی سہولیات پر مشتمل ہو کہ جس میں بیک وقت روحانی اور مادی اقدار اسے سکھائی جائیں کہ کیا ہے، کیونکہ یہی مشن تھا حضرت شاہ پیارا رحمۃ اللہ علیہ کا، یا ان کے جو ہم اثر تھے حضرت شاہ چنچرا، حضرت بری امام، شاہ مزمل، سخی محمود شاہ صاحب اور اس طرح کے کچھ اور فقراء۔ آپ ذرا تاریخ پر اگر غور کریں نا تو ان کو مشائخ کہا جاتا ہے، تو یہ مشائخ ہی کی جدوجہد ہے کہ میں نے تاریخ میں ایک جملہ یہ پڑھا ہے کہ یہ بزرگ تھے جن کی روحانی خدمات ایسی تھیں کہ انہوں نے ہمیشہ محبت اور مودت کی خوشبو پھیلائی، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ 250 ہندو سنائے، یہ میں نے خود پڑھا ہے بلکہ اپنی آنکھوں سے، کہ 250 ہندو ایک محفل میں کلمہ پڑھ کے اٹھتا تھا، ورنہ یہ چند ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلنے والی جو نسلیں تھیں ان میں ایک سادات ہو جاتے ہیں، ایک عوان ہو جاتے ہیں، ایک قریشی ہو جاتے ہیں۔ میری یعنی معلومات کے مطابق یہ 3 ایسی نسلیں ہیں جو ادھر مدینہ سے چلی ہیں، باقی جو ہے وہ اپنے اپنے علاقے کے مقامی لوگ کوئی 5 نسل پہلے، کوئی 7 نسل پہلے، کوئی 10 نسل پہلے ہندو سکھ تھے جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ ایک سوال آپ سے جو بڑا قیمتی اور بڑا مین سوال ہے، میں آج تک جتنے بھی درباروں پہ گیا ہوں تو مجھے وہاں پہ کوئی نہ کوئی تاریخ، کوئی نہ کوئی موقع، کوئی نہ کوئی وقت ملا ہے جس کے بیچ میں بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر عرس یا کوئی میلہ یا کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے، جشن وغیرہ ہوتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے 40 سالوں کے بیچ میں آج تک دربار ساقی شاہ پیرا پہ کبھی کوئی میلہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ بہت اہم سوال کیا ہے آپ نے اور بہت دلچسپ سوال کیا ہے۔ میں احترام کرتا ہوں ان لوگوں کا بھی جو عرس منعقد کرتے ہیں، وہ عقیدت سے منعقد کرتے ہیں، ان کی ایک اپنی عقیدت ہے اور ان کا احترام بھی کرنا چاہیے کہ وہ ایک روحانیت سے بھرپور ایک اجتماع ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ عرس کے اندر اب کچھ نہ کچھ شامل کرتے کرتے عرس کا حلیہ بگاڑ دیا۔ حضرت شاہ پیارا رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے عرس یہاں پہ کرنے کا سوچا تک بھی ہو، سوچا ہی نہیں۔ ہماری خوشی حضرات محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ہماری خوشی حضرات محمد و آل محمد کے ساتھ ہے، ہمارا غم بھی محمد و آل محمد کے ساتھ ہے۔ کاظمی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ بابا شاہ پیرا سرکار چونکہ ایک کامل ولی ہیں، بابا جی سرکار نے اپنی تعلیم و تربیت کہاں سے حاصل کی تھی؟ ان کی تعلیم و تربیت کے بارے میں کوئی حتمی اور مستند روایت ہم تک پہنچی نہیں۔ جو سینہ بسینہ باتیں ہیں وہ یہ تھی کہ حضرت شاہ پیارا رحمۃ اللہ علیہ اپنے باپ دادا سے جو علم حاصل کیا تھا وہی ان کے پاس تھا، اور یہ مشائخ عظام جو ہے
یہ کسی اور دنیا کے لوگ ہوتے ہیں. یہ ایک تو دنیا دار نہیں ہوتے، اور دوسرا یہ صرف ایک وہ جو نظریہ ہے نا وحدت الوجود، جی جی وہ ان میں رچا بسا ہوا ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی عبادت پر زور دیتے ہیں، اور اتنا زور دیتے ہیں زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں تیرا ہو گیا اور تو میرا ہو گیا. تو اس میں یہی وہ چیز ہے جو ان کو اولیاء کو باقی لوگوں سے تھوڑا سا ممتاز کرتی ہے. تو جو تعلیم کی بات کرتے ہیں نا آپ، انگریز دور سے پہلے خانقاہیں اور مدرسے بہت محدود تعداد میں تھے. عام لوگوں کو بھی ان مدرسوں میں جانے کا موقع کم ملتا تھا. کوئی 10-20 گاؤں میں سے کوئی ایک بچہ جاتا تھا، لکھنؤ چلا گیا یا بریلی چلا گیا یا دیوبند چلا گیا، یا دہلی میں کوئی ایسا مدرسہ ہے تو وہاں چلے گئے. لیکن یہ بڑے بڑے جو منبع تھے علم کا وہ یہی تھے. تو بہت کم لوگ جاتے تھے، اور جو جاتے تھے وہ اتنے نامی گرامی مشہور ہوتے تھے کہ فلاں قاضی صاحب، فلاں مفتی صاحب دیوبند کے پڑھے ہوئے ہیں، بریلی کے پڑھے ہوئے ہیں، یا لکھنؤ تشیعوں کا جو مرکز تھا لکھنؤ سے پڑھے ہوئے ہیں. جو ابتدائی طور پہ حافظ کفایت اللہ تھے لکھنؤ سے سند یافتہ، اچھا وہ حضرت شاہ پیارا رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد کی اس انویٹیشن پر یہاں آتے تھے اور چور میں مجلس پڑھتے تھے. اور حافظ کفایت جو ہے انہوں نے 2-3 مجالس پڑھی، جس میں بہت بڑا نام ہے انور شاہ صاحب کا. ان کے گھر میں مجلس ہوئی. پھر اہل علاقہ نے کہا کہ اگر یہ ساری باتیں جو ہیں وہ تعصب کے بنا کرتے ہیں تو مسجد میں کیوں نہیں یہ مجلس ہوتی. ایک مجلس اس مسجد محلہ کشمیریہ میں بھی ہوئی. حافظ کفایت صاحب نے مجلس پڑھی اور اہل سنت اور اہل تشیع نے مل کر وہ سنی مجلس. یعنی کہ وہ مجلس کو منعقد کرانے میں اہل تشیع اور اہل سنت نے مل کے کنٹریبیوٹ کیا. جی بالکل دونوں نے. اور بڑے مجلس سننے کے بعد سیٹسفائی بھی وہاں سے اٹھے جی کہ انہوں نے حافظ صاحب نے ساری مجلس بہت اچھی پڑھی. یہ حافظ صاحب وہی ہیں جنہوں نے ایک عالم دین تھے مولوی کرم دین بھی نز چکوال، اچھا ان کے ساتھ مناظرہ بھی کیا تھا. اچھا یعنی کہ مناظر بھی ہیں. مناظر بھی تھے مولانا صاحب ایک مناظر لکھنؤ سے، کیونکہ سند یافتہ تھے. جی ویور، تو میں یقین کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی جو سید واسق کاظمی صاحب سے ہماری بات چیت ہوئی ہے وہ کافی پسند آئی ہوگی اور دلچسپ رہی ہوگی، اور خاص کر بہت زیادہ انفارمیٹیو رہی ہوگی. اور میں یقین کرتا ہوں آپ کو ہمارا آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا. اجازت دیں، اللہ حافظ.